बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानेंगे कद के बारे में कि कद किस तरह से बढ़ता है, और आज की वीडियो में हम कुछ कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पे हमारी बच्चियों और बच्चों का जो हाइट के बारे में काफ़ी परेशान रहते हैं। दूसरा हम आपसे शेयर करेंगे कि उम्र के किस हिस्से में हाइट किस तरह बढ़ती है, ग्रोथ किस तरह होती है। आज ये भी आपसे शेयर करेंगे कि हाइट बढ़ते हुए एक उम्र तक हाइट बढ़ती है, फिर उसके बाद हाइट रुक कैसे जाती है, फिर उसके बाद हाइट क्यों नहीं बढ़ती, और वो उम्र का कौन सा हिस्सा है जिसमें कि हाइट रुक जाती है। कद बढ़ने और ग्रोथ में कौन से हार्मोन जो है वो दरकार हैं और किन हार्मोन की वजह से हाइट और ग्रोथ होती है, ये भी आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरा, हर फैमिली का हिसाब से बच्चे का कद बढ़ता है, तो जेनेटिक्स और फैमिली का क्या किरदार है कद बढ़ने में, ये भी आज हम आपसे बात करेंगे। हाइट और ग्रोथ ये दोनों डिपेंड करते हैं उम्र के एक हिस्से में आके ग्रोथ हार्मोन से। तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में भी आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ये कब निकलता है, कैसे निकलता है, आया इसका ताल्लुक एक्सरसाइज से है या किसी और चीज़ से है। तो जिस चीज़ से इसका ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ हार्मोन निकलता है, कहाँ से निकलता है और क्या क्या अवामिल है जिससे निकल के बॉडी में आके हमारे टिश्यू की ग्रोथ करता है, मसल्स की, बोन की, इन चीज़ों की ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन ज़रूरी है, उसके बारे में भी आज हम आपसे बात करेंगे। अक्सर हमारे पास बच्चियाँ आते हैं और वो ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारी हाइट अब बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो उस सिलसिले में हम ग्रोथ हार्मोन टेस्ट कराते हैं। ग्रोथ हार्मोन टेस्ट कराने में क्या क्या मुश्किलात और दिक्कतें होती हैं, ये भी आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ग्रोथ हार्मोन कब तक लगाना चाहिए, क्या मार्केट में अवेलेबल है? चलिए तो हम बता देते हैं, मार्केट में अवेलेबल है ग्रोथ हार्मोन, और ये कब लगाना चाहिए ये भी आज हम आपसे बात करेंगे। ग्रोथ और हाइट, नशोनुमा और बच्चे की कद की लंबाई दोनों लाजिम व मलजूम है, क्योंकि जब हाइट बढ़ती है तो उसके मसल्स भी बढ़ते हैं और हड्डियाँ भी बढ़ती हैं। तो सिर्फ हड्डियों के बढ़ने का नाम जो ग्रोथ नहीं है, इसलिए वो हार्मोन जो हाइट बढ़ाता है उस हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन का नाम इसीलिए दिया है कि वो मसल्स की ग्रोथ भी करता है और बोन की ग्रोथ भी करता है। अक्सर हम कद की लंबाई से उम्र का अंदाज़ा करते हैं और उम्र से उसके कद का अंदाज़ा करते हैं कि इस उम्र में ये कद होता है, इस उम्र में ये इतनी लंबाई होनी चाहिए और इस उम्र में कद इतना ऊंचा होना चाहिए। तो उम्र का ताल्लुक कद से है, कब तक है ये भी आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। बच्चे की हाइट देखकर उसके कद का अंदाज़ा करना ये एक रोज़मर्रा का मामूल है, लेकिन आज हम आपसे शेयर कर लेते हैं कि पैदा होने से पहले ही बच्चे की हाइट देख के, उसकी ग्रोथ देख के बच्चे की उम्र का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतने महीने की प्रेगनेंसी है, और उसी में हिसाब लगा के बता देते हैं कि डिलीवरी कब मुतवक्का है। उसके बाद पैदाइश के बाद बच्चा मज़ीद ग्रो करता है। 2 साल तक अच्छी ग़िज़ा और न्यूट्रिशन उसे मिले तो बच्चा अच्छा ग्रोथ करेगा। यहाँ पे अभी ग्रोथ हार्मोन का जिक्र नहीं है, सिर्फ उसकी न्यूट्रिशन का जिक्र है। 2 साल के बाद और बचपन के ज़माने में बच्चे की जो हाइट बढ़ती है वो ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन पर डिपेंड करती है। ग्रोथ हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो दिमाग के नीचे हड्डी के एक हिस्से जिसे सेला टर्शिका कहते हैं, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड रखा है, वहाँ से कुछ हार्मोन निकलते हैं। उन्हीं हार्मोन में एक हार्मोन निकलता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बॉडी में आके फिर टिश्यू और बोन की अफजाइश करता है, नशोनुमा करता है। दूसरा हार्मोन बचपन में वो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन या थायराइड ग्लैंड है, वहाँ से थायरोक्सिन निकलता है। ये दोनों मिलके बच्चे की ग्रोथ करते हैं। जब बच्चा बालिग हो जाता है तो बलूगत के बाद जो उसकी हाइट डिपेंड करती है वो ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये दोनों में पाया जाता है। मेल और फीमेल दोनों बच्चों में पाया जाता है। इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से हाइट और ग्रोथ उसकी होती है। फिर उम्र के एक हिस्से में आके लड़कियों में, बच्चियों में 15 साल की उम्र में आके
گروتھ ان کی میچور ہو جاتی ہے، اور لڑکوں میں 17 سے 18 سال کی عمر میں ان کی گروتھ میچور ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کی ہائٹ نہیں بڑھتی ہے۔ گروتھ ہارمون ہمارے پیٹیوٹری گلینڈ سے رات کے وقت نکلتا ہے، دن میں گروتھ ہارمون کا اخراج نہیں ہوتا گلینڈ سے، رات میں زیادہ اس کا اخراج ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم گہری نیند میں سوتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے آپ سے سلیپ کی اور نیند کے بارے میں جو ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اسٹیج 3 جو نیند ہے وہ سب سے گہری نیند ہوتی ہے، اس میں سرکولیشن دماغ کی طرف جاتی ہے اور اس سے پھر گروتھ ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو باڈی کے نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ تو جب گروتھ ہارمون ہم لکھ دیتے ہیں کہ کسی کوئی بچہ آتا ہے جس سے کہ پرابلم ہوتی ہے کہ اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے، یا کوئی سوال ہے، کوئی کوشچن مارک ہے، تو پھر گروتھ ہارمون کا ایک ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں۔ تو گروتھ ہارمون جو ہے وہ دن میں جو ہے وہ جو نارمل لیول ہے اس سے کم ہی آتا ہے، تو اس سے کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو اس کو صبح کے وقت میں ہی بھیجتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرا لے۔ اب رات کے کس پہر میں گروتھ ہارمون نکلتا ہے یہ جاننا اور ساری رات کا بلڈ لیول لے کے گروتھ ہارمون معلوم کرنا، یہ تھوڑا ایک مشکل کام ہے۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو گروتھ ہارمون کو نکالنے میں مدد دیتی ہیں گلینڈ سے۔ نمبر 1 انسولین، نمبر 2 گلوکاگون، نمبر 3 آرجینین۔ یہ 3 چیزوں کے انجیکشن عمر کا تعین کرتے ہوئے، اس کی ایج کا تعین کرتے ہوئے، یہ ٹیسٹ کرنے سے پہلے کسی کو انسولین ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے، کسی کو گروتھ ہارمون پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، امریکہ اور یورپ میں اویلیبل ہے، تو گروتھ ہارمون کا انجیکشن دیں گے۔ اور ایک آرجینین جو ہے یہ کیمیکل، یہ آئی وی دینے کے بعد پھر اس کے بلڈ سیمپل لیتے ہیں 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، تو دیکھ لیتے ہیں کہ پیٹیوٹری گلینڈ سے کتنا گروتھ ہارمون ریلیز ہوا ہے۔ اگر گروتھ ہارمون ان چیزوں کے بعد بھی گروتھ ہارمون اگر کم نکلتا ہے تو پھر گروتھ ہارمون مارکیٹ میں اویلیبل ہے، وہ گروتھ ہارمون انہیں لگا دیا جاتا ہے مختلف ٹائمنگ سے اور اوقات سے۔ لیکن یہ سارا پروسیس، گروتھ ہارمون کا ٹیسٹ اور گروتھ ہارمون لگانا، یہ سب پیڈیاٹیشین کے حصے میں آتا ہے۔ اگر کہیں پیڈیاٹیشین اویلیبل نہیں ہے تو یہ کام ہو سکتا ہے اینڈوکرائنولوجسٹ جو ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی وہ اینڈوکرائنولوجسٹ بھی ہوتے ہیں، تو اینڈوکرائنولوجسٹ یا پیڈیاٹیشین وہ گروتھ ہارمون کو سجیسٹ کر سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں، جس سے کہ ہائٹ بڑھ سکتی ہے۔ ایک خاص عمر تک قد بڑھتا ہے، اس کے بعد قد کیوں نہیں بڑھتا؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جب ہم بون کا ایکس رے کراتے ہیں تو ہماری بون کا ایک آخری حصہ ہے، اس کا یہاں پہ ایک لائن بنتی ہے، ایک گیپ ہوتا ہے جسے ایپیفیزیل لائن کہتے ہیں۔ یہ لائن جوائنٹ نہیں ہوتی تو سمجھ لیجئے کہ اب ہائٹ بڑھ سکتی ہے۔ اگر ایپیفیزیل لائن جوائنٹ ہو جاتی ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے اور ہڈی مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہائٹ نہیں بڑھے گی، ہڈی چوڑی تو ہو سکتی ہے لیکن لمبی نہیں ہوگی۔ گروتھ ہارمون جو پیٹیوٹری گلینڈ سے نکل رہا ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں نکل رہا، یہ پورا ایک کنٹرول سسٹم ہے، ایک کنٹرول سسٹم کے تحت نکلتا ہے، اور اگر یہ کنٹرول سسٹم خراب ہو جائے یا وہاں سے گروتھ ہارمون بہت زیادہ نکلے تو پھر جو ہے کنڈیشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اگر ایپیفیزیل لائن بننے سے پہلے گروتھ ہارمون بہت زیادہ نکلنا شروع ہو گیا، وہاں پہ گروتھ ہارمون کا کوئی ٹیومر ہے جو بہت زیادہ مقدار میں گروتھ ہارمون بنا رہا ہے، تو پھر اس کی باڈی کی ہڈیاں اور پٹھے گرو کریں گے۔ یہ جو ہمیں لمبے قد کے عالم چنا ہے یا دوسرے جو حضرات ہیں جن کا ہائٹ بہت زیادہ لمبائی میں تھی، تو ان میں یہ تھا کہ گروتھ ہارمون کی مقدار بہت زیادہ نکل رہی تھی، تو پھر وہ کافی لمبے ہو گئے تھے۔ اسے کہتے ہیں جیگانٹزم۔ اور اگر ایپیفیزیل لائن بننے کے بعد بھی گروتھ ہارمون اسی طریقے سے بلڈ میں آتا رہے تو پھر ان کی ہڈیاں چوڑی ہوں گی اور تھوڑی لمبی ہوگی۔ اس کا ایک کردار جو ہے وہ انڈین ایک ریسلر ہیں گریٹ خالی، اسے دیکھ لیجئے، میرے حساب سے اس میں گروتھ ہارمون کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جس سے کہ اس کی ہڈیاں اور یہ چوڑی ہو گئی ہیں۔ تو گروتھ ہارمون نارملی جو ہے وہ ایک کنٹرول سسٹم کے تحت کنٹرول ہو رہا ہے،
اور تاکہ ہر چیز ایک لمٹ میں رہے۔ اسی طریقے سے ہائٹ بھی کنٹرول ہے، اسی ایپیفیزیل لائن کی مدد سے ایپیفیزیل لائن فیوز ہو گئی، ضم ہو گئی، تو اب ہائٹ نہیں بڑھے گی۔ یہاں پر ایک معلومات میں اور آپ کے اضافہ کر دوں کہ 10 سے 13 سال کی عمر میں اگر لڑکے اور لڑکیوں کو ہم کمپیئر کریں تو اس ایج میں 10 سے 13 سال کی عمر میں لڑکیاں تھوڑا جلدی سے قد گرو کر لیتی ہیں بنسبت لڑکوں کے۔ لڑکیوں کے اس طرح گرو کرنے کو پیوبرٹل گروتھ اسپرٹ کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ والدین خوش ہو جاتے ہیں کہ بچی نے اچھی ہائٹ نکالی، لیکن 15 سال پہ آ کے وہ بچی کی ہائٹ جو ہے وہ رک جائے گی اور لڑکے کی ہائٹ جو ہے وہ 17-18 سال کی عمر تک بڑھتی ہے۔ جس طرح ایڈلٹ لائف میں گروتھ ہارمون اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی وجہ سے ہڈی اور پٹھوں میں گروتھ ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک ہارمون جو فیمیل ہارمون ہے ایسٹروجن، وہ اس ایپیفیزیل لائن کو فیوز کرنے میں، ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو لڑکوں میں بھی ایسٹروجن ہوتی ہے، ٹیسٹس سے نکلتے ہیں، اور اووری سے ایسٹروجن نکلتی ہے۔ لڑکیوں میں یہ ہارمون آ کے اس لائن کو جو ہے وہ ضم کر دیتا ہے ایپیفیزیل لائن کو، تو پھر ہائٹ بڑھنا رک جاتی ہے۔ بچے یا بچی کی ہائٹ جو ہے وہ فیملی میں جو حساب کتاب ہے اسی حساب سے، جینیٹک کے حساب سے اس کی ہائٹ گروتھ ہوگی۔ ایکسپیکٹڈ ہائٹ ہم نکال سکتے ہیں کسی بچے کی، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ماں کی ہائٹ اور باپ کی ہائٹ دونوں کو لے کے انہیں جمع کر دیں گے اور اسے 2 سے تقسیم کر دیں گے۔ 2 سے تقسیم کرنے کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس میں 7 سینٹی میٹر جمع کریں گے تو لڑکے کی ہائٹ آ جائے گی، اور 7 سینٹی میٹر اگر اس میں کم کریں گے تو وہ لڑکی کی ہائٹ آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر 6 فٹ باپ کی ہائٹ ہے، 5 فٹ ماں کی ہائٹ ہے، تو یہ 11 فٹ ہو جاتی ہے۔ اسے 2 سے تقسیم کریں گے تو یہ 5.5 فٹ ہو جائے گا۔ 7 سینٹی میٹر اس میں تقریباً 2.5 سے 3.25 انچ جمع کر لیجئے تو 5 فٹ 8 انچ یا 9 انچ لڑکے کی ہائٹ آئے گی، اور 5 فٹ 2 انچ یا 2.5 انچ کے قریب وہ لڑکی کی ہائٹ ایکسپیکٹڈ ہوگی۔ تو ایک سادہ سا فارمولہ ہائٹ بڑھنے کا یہ بھی ہے۔ ایپیفیزیل لائن کلوز ہونے کے بعد ہائٹ نہیں بڑھتی، اس کے بعد آپ پریشان مت ہو، جتنی بھی ہائٹ آ گئی ہے اس پہ آپ نے گزارا کرنا ہے۔ اس لائن کے بند ہونے سے پہلے اگر گروتھ ہارمون لیول کم ہے تو گروتھ ہارمون کے انجیکشن لگا دیے جائیں گے، جس سے اس کی ہائٹ بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں کوئی دوا ایسی نہیں ہے، کوئی منجن، کوئی چورن ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کی ہائٹ کو بڑھا دے۔ گروتھ ہارمون رات میں ہی نکلے گا، گہری نیند ہوگی تو اچھا نکلے گا۔ گہری نیند کے لیے اچھی ایکسرسائز اور اچھی لائف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنی ہائٹ ہو گئی ہے 15 سال لڑکیوں کی، 17 سے 18 سال لڑکوں کی، اس کے بعد ہائٹ نہیں بڑھتی، اس کے بارے میں آپ سوچنا چھوڑ دیجئے۔ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کی طرف اپنی توجہ دیجئے اور معاشرے کا ایک بہت اچھا انسان بن کے سامنے آئیے۔ اگر آپ کے اندر خود اعتمادی ہے، آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کو استعمال کرنا آپ کو آ گیا، تو آپ کی ہائٹ جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، معاشرے میں آپ کا وہی اچھا مقام ہو جائے گا۔ تو کوئی ڈپریشن، کوئی فرسٹریشن، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مارکیٹ میں موجود جو غیر معیاری دوائیں ہیں، مختلف دعووں کے ساتھ بیچی جا رہی ہیں، ان دواؤں سے آپ اجتناب کریں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہائٹ کم ہے تو پیڈیاٹیشین سے، بچوں کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پازیٹیو فائدہ ملے گا اور کسی نقصان سے آپ بچ جائیں گے۔ اپنے مالی اور جانی اور صحت کے بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریے۔
ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری گفتگو سے آپ جان گئے ہوں گے کہ ہائٹ کس طرح بڑھتی ہے اور کیا کیا چیزیں ضروری ہے، اور ہائٹ نہیں بڑھتی تو پھر آپ نے اسے چھوڑنا ہے اور زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ آگے بڑھنے کا نام زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کامیاب رکھے اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بنائے، اور کوئی ڈپریشن، کوئی فرسٹریشن، کوئی ٹینشن آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ میں ڈاکٹر ارشد، فیملی فزیشین، آئندہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس لیے چینل سے جڑے رہیں، شیئر کر لیں، جو کچھ کرنا کر لیں، دوسروں تک پہنچا دیجیے بات۔ اللہ حافظ۔